नाज़रीन, ट्रंप की जानब से वेनेजुएला में ऑपरेशन करने के लिए CIA को ऑथराइज कर दिया गया है। ये बड़ी ही डेंजरस एस्केलेशन जो है वो सामने आ रही है, जिस चीज के खतरात देखे जा रहे थे कि वेनेजुएला जो है वो जंग की तरफ बढ़ रहा है, और उसमें एक नई एस्केलेशन ये हुई है कि ट्रंप ने CIA को ऑथराइज कर दिया है कि वो वेनेजुएला की टेरिटरी में जाकर वहां पर जब ऑपरेशन कर सकता है, यानी वहां पर जाकर जब अटैक कर सकता है। ये तो एक बहुत ही विजिबल एक्शन है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के लिए। इससे पहले जो अटैक्स हो रहे थे वो वेनेजुएला के जो वाटर्स हैं, वहां पर जो जहाज हैं, कश्तियां हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा था, जिसको अमेरिका ये क्लेम कर रहा था कि ये ड्रग्स ले जाने वाली कश्तियां हैं, लेकिन कोलंबिया ने और वेनेजुएला ने बताया, कोलंबिया ने बताया कि ये तो एक कश्ती को निशाना बनाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो हमारे सिविलियंस इसमें मौजूद थे। तो उसका भी कोई एविडेंस अमेरिका दे नहीं सका है, और अब इससे बढ़कर ड्रग्स के नाम के ऊपर CIA को ऑथराइज कर दिया गया है कि वेनेजुएला की टेरिटरी में जाकर जो अटैक करे। तो ये तो एक बहुत ही डेंजरस डेवलपमेंट है, और एक नई दुनिया का नक्शा भी है कि अब नई दुनिया में इस तरह से मामलात होंगे कि किसी भी मुल्क में कोई भी जहाज बनाकर वहां पर जाकर जो अटैक किया जा सकता है। तो ये नई दुनिया इस तरह की है। दूसरी तरफ गजा से भी हॉरिफिक डेवलपमेंट जब सामने आ रही हैं, जिसमें इजराइल जो है वो दोबारा से वहां पर अटैक करने के लिए और अग्रेशन करने के लिए पर तोल रहा है। और इस वक्त कुछ देर पहले इजराइल की जानिब से फिर अटैक करके फलस्तीनियों को जो है वो शहीद किया गया है। तो अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली ये सीज फायर जो है वो ऑन ग्राउंड कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि इसमें फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। इसमें जो एड जितनी तय हुई थी उतनी एड अंदर दाखिल नहीं की जा रही। डॉक्टर्स को और मेडिकल इक्विपमेंट और हैवी मशीनरी जो रबल को हटाने के लिए चाहिए वो अंदर नहीं जाने दी जा रही, और जो प्रिजनर्स तय हुए थे उतने और वो वाले प्रिजनर जब रिलीज नहीं किए गए। तो ये सारी मेजर वायलेशन है जिससे देखा जा सकता है कि ये सीजफायर ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है। तो अब इजराइल जो है वो पर तोल रहा है फुल स्केल एग्रेशन के लिए, और उसके लिए बयानियां भी बना रहा है। और अब उनका नया नैरेटिव नाज़रीन ये है कि एक तो फलस्तीनी जो है वो येलो लाइंस की तरफ आ रहे हैं, वो येलो लाइन जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, वो ऑन ग्राउंड कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। और दूसरी तरफ उनका बयानिया ये है कि हमास जो वो डिसाम नहीं हो रही। आपको पता है कुछ घंटे पहले जब सेंट कॉम ने स्टेटमेंट जारी की कि हमास फौरी डिसाम हो जाए। ये ना मुआहदे का ऐसा है, ना ये कोई जो है वो तयशुदा बात है। वो तो जो डिसआर्मामेंट है वो फलस्तीनी रियासत के साथ मशरूत है, और उसके ऊपर निगोशिएशंस होने हैं। तो फौरी डिसआर्म का अल्टीमेटम देना और उसको बयानिया बनाकर जब वो अटैक करना, तो ये तो उसी तरह के जवाब हैं जो पहले भी इजराइल ने जब बनाए हैं। तो जाहिर है कि जो जेनोसाइड करने वाले हैं उनके लिए कोई सॉलिड जाहिर है कि कोई रीजन हो नहीं सकती। उन्होंने जेनोसाइड करनी है और जेनोसाइड की कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती है। तो अब ये मामला जब यहां पर बहुत खराब हो गया है, जो अपेरेंटली आज से 3-4 दिन पहले एक तो वेग था कि क्या होगा, और दूसरा ये था कि शायद इस बार ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करे। तो लेकिन अब वो लग रहा है कि वो बहुत जल्द, यानी नैरेटिव भी बनाया जा रहा है और साथ ऑन ग्राउंड जो कुछ इजराइल कर रहा है उसमें तो कहीं सीजफायर ऑलरेडी कोलैप्स हो गया, यानी फलस्तीनी तो मारे जा रहे हैं और एड उस तरह से दाखिल नहीं हो रही है, और वो फलस्तीनी प्रिजनर भी उस तरह से रिहा नहीं किए गए हैं। तो ये यहाँ पर बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट है। और इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने कुछ देर पहले ये ऑर्डर किया है आर्मी को कि कंप्रीहेंसिव प्लान बनाया जाए गजा पर हमला करने का। और इसके साथ इजराइल जो है, जो यूरोपियन नेशंस हैं, उनको ये भी कह रहा है कि वो अपना जो स्टांस है वो इजराइल के हवाले से सॉफ्ट करें, और जो असलहा की सप्लाई के ऊपर पार्शल बैन उन्होंने लगाया हुआ है वो पार्शल बैन भी खत्म करें। इस वक्त जो इजरायली डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है वो यूरोप का दौरा कर रहा है, तो यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये तमाम जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये आपके साथ शेयर करेंगे कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। टर्की ने कहा है कि उनकी फोर्सेस गजा में जाने के लिए तैयार हैं। अब आप जरा देखिए, इजरायली ड्रोन किल्स पैलेस्टीनियन मैन डिस्पाइट गाजा सीजफायर है, और ये 10वां फलस्तीनी है जिसको जब शहीद किया गया है। पिछले 48 घंटे के अंदर ये 10 फलस्तीनी है जिनको शहीद कर दिया गया है, और वेस्ट बैंक में जो साइलेंट वॉर जारी है वो तो वहां पर जारी है। अच्छा, आपको याद है जब ये मुआहदा होने वाला था तो उससे पहले एक डिबेट ये जारी थी कि अगर हमास सारे कैदी रिहा कर देती है इजराइल के, तो हमास के पास जो कैदियों की लेवरेज है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर इजराइल ने इसके बाद फिर अटैक कर दिया तो फिर क्या? तो ये एक कंसर्न तो उस वक्त मौजूद था, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में जब टर्की ये कह रहा है, जब रीजन ये कह रहा है, और जब फलस्तीनी कैदी रिहा हो रहे हैं, और जब एड का वादा किया जा रहा है, तो कैदियों से मतलब मजीद क्या लेवरेज ली जा सकती थी, तो वो कैदी उन्होंने जब रिहा कर दिए, ठीक है ना, और वो एक बेहतरीन फैसला था। मसला देखिए, मसला हमेशा यही बताया जाता है कि मसला इधर वाली साइड पे है, मसला शाम है, मसला लेबनान है, मसला फलस्तीनी है, मसला ईरान है, मसला जो है वो इराक है। असल बात ये नहीं है, मसला तो उधर है और एक ही मसला है और वो इजराइल है। आप कोई भी फैसला ले लें, आप कोई भी डायरेक्शन ले लें, जब तक इजराइल को पूरा रीजन मिलकर फोर्सफुली उसकी अकल ठिकाने नहीं लगाता है, जैसे ईरान ने इजराइल की फैंटी लगाई, और पहली बार इसराइलियों को एहसास हुआ कि ये जो जंग है इसके क्या असरात होते हैं। पहली बार जब जंग उनके दरवाजे पर आई तो उनको पता चला, पहली बार जब मलबे तले वो दबे तो फिर उनको अंदाजा हुआ कि ये जो कुछ वो गजा में कर रहे थे इसका क्या मतलब है, जो लेबनान में वो कर रहे थे। तो इसलिए आप देखें 12 दिनों में भाग गए,
صرف 12 دن لگے ہیں, اندازہ کریں, only 12 days, اور 14 دن سے انہوں نے چیخنا شروع کر دیا تھا کہ سیز فائر کرواؤ. تو جب تک ریجن کو یہ ٹرو ڈائریکشن میں اور یہ ٹرو ڈاکٹرائن کے ساتھ وہ آگے نہیں بڑھتے, فلسطینی جو مرضی کر لیں, لیبنیز, شام کے لوگ, ایران کے لوگ جو مرضی کر لیں, ٹھیک ہے نا, اسرائیل کے ساتھ امن نہیں ہو سکتا. فلسطینیوں نے 2 اسٹیٹ کو بھی قبول کر لیا, فلسطینیوں نے اوسلو اکارڈ بھی کیا, فلسطینیوں نے اب یہ دیکھیں نا, سارے ورلڈ لیڈر جمع ہوئے, فلسطینیوں نے جیسے کہا گیا اس بات کو مان لیا گیا, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس ریجن کے لوگوں نے, فلسطینیوں نے نہ اپنایا ہو اسرائیل کے ساتھ پیس کرنے کے لیے. لیکن مسئلہ ادھر کی ڈاکٹرائن ہے, اور وہ ادھر جو ایک سیدھی ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ یہاں پر سب فلسطینیوں کو انہوں نے ختم کرنا ہے, تو امن میں ختم نہیں کیا جا سکتا, اسی لیے ان کو مسلسل جنگیں چاہیے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہ اینٹی جو ہے نا, اس کے ساتھ جب تک یہ موجود ہے, نہ جنگیں یہاں پر ختم ہوں گی اور نہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی امن ہونے جا رہا ہے. سو اب آپ دیکھیے اسرائیلی جو ڈیفینس منسٹر ہے اس کی ذرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے, یعنی اب کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے, اور جینوسائیڈ کے لیے کوئی جواز ہوا بھی نہیں کرتا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو بھی نہیں سکتی. اور ویسے بھی دیکھیے, جیسے کرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اتنے زیادہ لوگوں کو مارا ہے, تو ان کے مائنڈز کیسے کام کرتے ہیں؟ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دور حاضر کی سب سے بڑی جینوسائیڈ کی ہے, سب سے خوفناک جینوسائیڈ کی ہے. یہ شیطانیت کے کس درجے کے اوپر فائز ہوں گے؟ یعنی ان میں کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز ہے؟ یہ شیطانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر یہ فائز لوگ ہیں. اور ٹرمپ ان کو کہہ رہا ہے یو آر گریٹ, یو آر گریٹ, ٹھیک ہے. اور ادھر جو OIC لیڈرز ہیں وہ جا کے ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں یو آر گریٹ, یو آر مطلب کمال آپ شخصیت ہیں, آپ تو دنیا میں امن لے آئے ہیں, اور اس کو پھر نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا. مطلب کوئی خوشامد کی, کوئی چاپلوسی کی حد ہوتی ہے جو انہوں نے کی ہے, مطلب کوئی تھوڑا سا. اچھا, ادھر یہ ذکر نہیں کیا کہ فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, بلکہ وہ ٹرمپ کو پتہ نہیں دنیا کا سب سے بڑا کیا بنا کر جب پیش کیا انہوں نے. اور اب آپ دیکھیں اسرائیل پھر اٹیک کر رہا ہے. تو یہ جو سارا ایونٹ ہوا, اس سے اسرائیل کو انکریجمنٹ ہوگی. یہ جو تعریفیں کی گئی ہیں ٹرمپ کی, اور پھر ٹرمپ نے جا کر ان کی تو اس سے تو ان کو انکریجمنٹ ہوگی کہ بھئی ہم نے جینوسائیڈ بھی کر لی, اور یہ پھر ہماری تعریفیں کیے جا رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں. اسرائیل آرڈرز ملٹری ٹو پریپیئر ٹو ریزیوم غازہ assault if truce collapse. فرانس کا میڈیا. Israel says Rafah crossing will open at later date. Negotiation with Egypt underway. اب وہ رفح جب نہیں کھول رہے. اور Israel warns it will resume military operation in Gaza if Hamas violate truce. اچھا, اب کیا بات کریں, مطلب سینٹ کام نے کہا کہ حماس وائلنس چھوڑ دے, حماس جب سویلنس پر گولیاں چلانا بند کرے, اور مطلب وہ الٹا الزام حماس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ حماس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے. تو وہ جو سوچ ہے نا, وہ ڈاکٹرائن ہے, وہ مسئلہ ہے. Scandalous order from Israeli defense minister cards to army. Turkish media, Israeli defense minister threatens to resume Gaza genocide. Orders planned to crush Hamas. تو 2 سال میں حماس کرش نہیں ہوئی, اور اب پھر یعنی یہ بیان تو اصل میں اس کی اپنی شکست کی علامت ہے کہ 2 سال میں حماس کرش نہیں ہوئی اور اب پھر کرش کرنا ہے حماس کو. تو یہ ساری ذمہ داری اس ریجن کے کنٹریز کے اوپر آتی ہے. تو یہ اس وقت کی بہت ہی ڈینجرس ڈیولپمنٹس ہیں, اور اب آپ دیکھیں پیچھے کچھ رہ نہیں گیا ہے, پیچھے کچھ رہ نہیں گیا ہے. آن گراؤنڈ واقعات ہو رہے ہیں, اور اوپر سے وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی وقت اٹیک کر سکتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ ملک جو ہے وہ کیا کریں گے. اور مروان برغوثی جو ہیں ان کو فزیکلی اسالٹ کیا گیا, فزیکلی ان کو ابیوز کیا گیا, بتایا جا رہا ہے کہ ان کی پسلیاں توڑ دی گئی ہیں. ایک بوڑھا شخص جو کئی دہائیوں سے قید میں ہے, ذرا ان ظالموں کے آپ ذرا کام دیکھیں. اس بوڑھے شخص جو جیل میں ہے اس سے بھی اتنا خوف ہے, اس کی جا کر جو پسلیاں توڑ دی ہیں. تو آج برٹش MP کال فار برغوثیز ریلیز, سے ہی از اے پاورفل یونیفائنگ وائس فار پیلسٹینین. اصل میں جو مروان برغوثی ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو سارے فلسطینیوں کی یعنی کہ ایک متحدہ کر دینے والی شخصیت ہیں. یعنی چاہے حماس ہو, چاہے فتح جو تنظیم ہے جس کے محمود عباس جو ہے وہ سربراہ ہیں, اور باقی جو تنظیمیں ہیں, سب ایک نام کے اوپر متفق ہیں, اور وہ مروان برغوثی ہیں. اسی لیے وہ ان کو رہا نہیں کرنا چاہتے کہ فلسطینی ایک نام کے تلے جو وہ اکٹھے نہ ہو جائے. تو اب آپ ذرا اندازہ کریں ان کی پسلیاں جب انہوں نے جا کر توڑ دی ہیں. اور کمال عدوان جو ہاسپٹل ہے اس کا جو ڈائریکٹر ہے, اس کو انہوں نے دسمبر 2024 سے اغوا کیا ہوا ہے, اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا ہے, ابھی تک وہ رہا نہیں کیے گئے. غازہ ہاسپٹل ڈائریکٹر ابو صفیہ بینگ ہیلڈ ہاسٹیج بائی اسرائیل. یعنی دیکھیں جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں, جنگیں ہوتی رہیں گی. آپ سوچئے کہ کس ایول اینٹی کو اب اس سے نارملائزیشن کی بات کی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ابراہم اکارڈ کی بات کی جا رہی ہے. یہ کیسے چلے گا مجھے بتائیے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کیسے آگے امن کی بات ہوگی؟ آپ ذرا ان کا کنڈکٹ تو دیکھیے نا, اس کو کنڈکٹ تو دیکھیے. جنگیں ہوتی ہیں, ہوتی رہیں گی, یہ جنگ ہے. تو یہ تو بہت فولش پالیسی ہے جو ریجن لے کر چل رہا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ریجن جو ہے اس کے پلے کخ بھی نہیں ہے, OIC کے پلے بھی کخ نہیں ہے. جس طرح سے یہ ٹرمپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے, اسے آپ اندازہ لگا سکتے جیسے انڈونیشیا کا جو صدر ہے وہ جیسے ٹرمپ کے ساتھ بات کر رہا تھا, کیا میں آپ کے بیٹے سے بات کر لوں. مطلب ان کے پلے کیا ہے. تو یہی چیز ہے جو نتنیاہو کی شیطانی مسکراہٹ میں آپ کو نظر آتی ہے
یہی چیز ہے جو اسرائیل کو مزید انکریج کرتی ہے، کانفیڈنٹ ہے وہ کہ ہم جو مرضی کر لیں ہمارے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ویسٹ کبھی بھی میننگ فل اقدام لے گا نہیں، کیونکہ ویسٹ میں اور ان میں فرق کوئی نہیں ہے، اور یہ جو ہیں ان کے پلے کاکھ نہیں ہے، اور یہ تو اپنے آپ کو بچانے میں یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اسرائیل اور امریکہ ان کے ساتھ کیا کر دیں گے، یہ تو ان کے یرغمال بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی وہ چیز ہے کہ اسرائیل 2 سال تک یہ کرتا رہا اور اب پھر وہ کر رہا ہے. تو ایک ہی چیز کی کمی ہے اور وہ ہے طاقت کی، اور یہ ملک جو ہے وہ ابھی بھی اس ڈائریکشن پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ پھر بات کر رہے ہیں نارملائزیشن کی، پھر ابراہم اکارڈ کی. اس سے کچھ ان کو حاصل نہیں ہوگا، اس سے کوئی امن ان کو حاصل نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، بلکہ یہ الٹا فری ہینڈ دیتے ہیں اسرائیل کو کہ وہ جینوسائیڈ کر لے فلسطینیوں کی، اور پھر ریجن میں وہ دندراتا پھرے. اسرائیل کوئی ایسی فورس نہیں ہے، اسرائیل کوئی ایسی طاقتور فورس نہیں ہے، اور خود امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں، جب یہ ریجن کے ملک کھڑے ہو جائیں اور ایران کی جیسی طاقت بھی حاصل اگر کر لیں، یہ امریکہ کی بھی پھر بس ہو جائے گی. جب آپ ویسے ہی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے. سو ٹرکس لائن اپ ان ایجپٹ ایٹ رفح کراسنگ. اب وہ یعنی یہ سیولائزڈ آج کی ورلڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ ایولنس جو ہے نا، یہ پوری دنیا میں آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آئے گی. دنیا بے حسی کے اگلے درجے کے اوپر چلی گئی ہے. اور دیکھیں ابھی جو وینزویلا کے ساتھ امریکہ جو آرڈرز جاری کر رہا ہے، یہ نئی دنیا کا نقشہ ہے. اب دنیا کی قوموں کو بس ایسے ہی اٹیک کر دیا جائے گا. یہ آج کی سیولائزڈ ورلڈ ہے کہ اندر بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور باہر ٹرکوں کی لائنیں لگی ہیں. یہ آج کی سیولائزڈ ورلڈ ہے. تو اسرائیل ایکسپیکٹ جرمنی ٹو لفٹ پارشل آرمز امبارگو آفٹر غزہ ٹروس. اب اسرائیل کا جو ڈپٹی فارن منسٹر ہے یہ جرمنی پہنچا ہوا ہے کہ جو پارشل آرمز امبارگو جرمنی نے لگایا ہوا ہے وہ ختم کرے. تو یہ ساتھ ساتھ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ بھائی جو ویسٹرن نیشنز ہیں جنہوں نے بامر مجبوری پبلک کے پریشر میں تھوڑا سا ہارڈ سٹانس لیا، تو وہ ذرا سافٹ کریں اور یہ اسلحہ وغیرہ بھی کھولیں. اور ٹریول جو ایڈوائزری ہے وہ بھی جاری کی ہوئی ہے، ٹریول وارننگ جرمنی نے جاری کی ہوئی ہے، تو اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ بھی جرمنی ہٹا دے. اور اسپینش یونین پروٹیسٹ ان سولیڈارٹی ود پیلسٹین غزہ. اسپین میں آج پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. بارسلونا ڈیمونسٹریشن پرو پیلسٹائن پروٹیسٹر ڈیمانڈ ایکشن اگینسٹ اسرائیل. ترکی نے کہا ہے کہ ریڈینس ٹو جوائن ٹاسک فورس ان غزہ. فوجیں غزہ میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ملٹی نیشنل یہ ٹاسک فورس ہوگی، اور یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے، فلسطینی اسٹیٹ سولوشن کے لیے معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا. اور نیٹو کے جو ڈیفنس منسٹرز ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. ٹرکی بھی نیٹو کا حصہ، تو نیٹو کے ڈیفنس منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے غزہ کے حوالے سے، اور ٹرکی نے کہا ہے کہ ہم وہاں پر اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ایک اہم اقدام ہوگا فلسطینی ریاست کی طرف. تو ایک طرف وہ ایفرٹس ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیل کے جو ارادے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یعنی آج 4-5 دنوں کے بعد ہم مزید اس حوالے سے کلیئر ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اور اگین انفارچونیٹلی اسرائیل جو ہے وہ اگریشن کی طرف بڑھ رہا ہے. امریکہ میں بھی ایک ریزسٹنس جاری ہے، اور وہ ان کی یونیورسٹیز کے اندر ریزسٹنس ہو رہی ہے. ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اپنی جو ول ہے ان پر امپوز کرنا چاہتی ہے. اس سے پہلے جو MIT یونیورسٹی ہے بہت فیمس، تو اس نے ریجیکٹ کیا. تو اب جو براؤن یونیورسٹی ہے اس نے بھی ریجیکٹ کر دیا. براؤن یونیورسٹی جوائنز MIT ان ریجیکٹنگ ٹرمپس ایکڈیمک فنڈنگ پیکٹ. یہ براؤن یونیورسٹی وہی ہے جس نے ابھی 4-5 دن پہلے ایک اہم ترین رپورٹ جاری کی ہے کہ $34 بلین امریکہ نے خرچ کیے ہیں ان 2 سالوں میں اسرائیل کے لیے. $34 بلین. ٹھیک ہے، اور امریکہ کے جتنے مسائل ہیں اور جس طرح سے چائنا رائز کر رہا ہے یہ بالکل امریکن انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن اب اس سے فرق نہیں پڑتا امریکن انٹرسٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اسرائیل نے جکڑا ہوا ہے امریکہ کو، اور وہاں پر ایک تحریک جاری ہے ماگا کی اور سب کی کہ کیسے اسرائیل کے چنگل سے آزاد ہونا ہے، لیکن ابھی تک اسرائیل نے جکڑا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں وہاں پر گورنمنٹ کا شٹ ڈاؤن چل رہا ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایوری ڈے جو ہے وہ $15 بلین کا لاس ہو رہا ہے. $15 بلین کا لاس ہو رہا ہے گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے، اور لانگسٹ شٹ ڈاؤن وہاں پر جاری ہے. یہ امریکہ کے اتنے گھمبیر مسائل ہیں، اندرونی مسائل ہیں، اس پر فوکس نہیں ہو رہا. پھر اسرائیل جب وہ جنگ کی طرف، تو کیسے اسرائیلی لابی نے امریکن سسٹم کو جکڑا ہوا ہے. خود امریکنز کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ ان سے آزادی حاصل کریں، اور وہ کریں گے. اب جب ان کو ادراک ہو رہا ہے تو امریکنز پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہ ان سے آزادی حاصل کریں گے. لیکن ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایک اور جنگ میں امریکہ کو ڈریگ کرنے جا رہے ہیں. وہی امریکنز جن سے وہ اس سینٹیمنٹ پر ووٹ لے کر آئے ہیں کہ اب ہم جنگیں روکیں گے، اور کرٹیسائز کر کے جنگوں پر ووٹ لے کر آئے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ امریکہ کا سینٹیمنٹ کیا ہے، وہ پھر امریکہ کو جنگوں میں ڈریگ کر رہے ہیں. اور اب انہوں نے CIA کو آتھورائز کر دیا ہے کہ وہ وینزویلا کی ٹیریٹری میں جا کر، ملک میں گھس کر، ملک کے اندر داخل ہو کر، فوجیں اتار کے، ایئر اسٹرائک کر کے کچھ بھی کریں، ان کو آتھورائز کر دیا گیا ہے. وینزویلا کنڈیمز ٹرمپس آتھورائزیشن آف CIA آپریشن آن اٹس ٹیریٹری. مڈورا نے کہا ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، allowing US intelligence agencies to operate in Venezuela. یہ تو یعنی آپ دیکھیں نا، اتنے بڑے بڑے وائلیشنز کو، انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز کو، اتنے بڑے بڑے کرائمز کو کتنا نارمل کر دیا گیا ہے. یعنی یہ کتنا نارمل ہے کہ اب CIA کو آتھورائز کر دیا گیا ہے کہ وہ جائے اور وینزویلا میں جو مرضی کرتی پھرے. کتنا یہ نارمل ہو چکا ہے. اور US military deployment in the Caribbean region
یہ پالیسی آف اگریشن ہے اینڈ تھریٹ اگینسٹ وینزویلا ہے. یو ایس جو ہے وہ لیجیٹیمائز کرنا چاہتا ہے رجیم چینج کو اینڈ سیزور آف وینزویلا آئل ریسورسز. پریزیڈنٹ مڈورو جو وینزویلا کے ریسورسز ہیں ان پر قبضہ کرنا اس پر اصل میں امریکہ کی نظر ہے اور رجیم چینج کو لیجیٹیمائز کرنا چاہتا ہے. اب دیکھیں نا جو اپوزیشن لیڈر ہے جو ایک وقت میں یہ بھی کہہ چکی ہے کہ نتنیاہو جو ہے وہ آ کر مدد کرے ہماری, اس کو نوبیل انعام جو ہے وہ دے دیا ہے. سو اب وہ اندر جا رہے ہیں اور یہ تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہے. مڈورو the saddest American believe they can issue order for the world to follow. مطلب وہ ایسے دنیا کو ٹریٹ کر رہے ہیں کہ بس وہ آرڈر کریں گے اور دنیا بس فالو کرے گی. That they rule while others must adapt. ان کی حکمرانی ہے, ان کی بادشاہت ہے, بس باقی سب نے آگے گردنیں جھکانی ہیں. But the first to know this is false are the American people themselves. امریکہ کے لوگوں کو سب سے پہلے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ کار امریکن گورنمنٹ کا ٹھیک نہیں ہے. We say to the people of United States that we do not want war in the Caribbean or in the South America. تو امریکہ کے لوگوں کو ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں, ہمارے پر یہ جنگ امریکن گورنمنٹ ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ امپوز کر رہی ہے. دیکھیں نا ماضی کی دنیا کوئی بھی اٹھتا تھا, کسی کے اوپر بھی حملہ کر دیا, ان کی دولت لوٹ لی, ان کے لوگوں کو غلام بنا لیا. تو یہ سلسلہ تو آج بھی ہو رہا ہے. مطلب لیبیا میں کیا ہوا, شام میں, عراق میں کیا ہوا, تو وینزویلا میں بھی تو یہی وہ کرنے جا رہے ہیں. ان کے وسائل لوٹ لیں گے, ان کے لوگوں کو غلام بنا لیں گے. آج کی غلامی کی نوعیت مختلف ہے. یہاں پر اپنی رجیم لا کر ان کو غلام بنایا جاتا ہے, ان کی خواب, ان کی خواہشیں, ان کا مستقبل ان سے چھین لیا جاتا ہے. یہ مطلب اور غلامی, آج کے دور کی غلامی یہی ہے اور بڑی بدترین غلامی ہے. اب لیبیا پوری صدی نہیں نکل سکتا اس سے, پتہ نہیں کب وہ جا کر اس سے نکلے گا. ایک کوارٹر سینچری تو گزر گیا نا بھائی, سینچری کا کوارٹر تو گزر گیا, تو لیبیا تو وہیں کا وہیں ہے اور اگلے بھی 10 15 20 سال وہ نظر نہیں آ رہا. تو 50 سال تو ان کے نکل گئے اور پتہ نہیں وہ اس سینچری میں واپس لوٹ سکے گا یا نہیں لوٹ سکے گا. تو ایران کے اوپر بھی انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی. سوچئے یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو ایران نے بھرپور جواب دیا اور وینزویلا کے ساتھ بھی یہ جنگ اتنی آسانی ہوگی, اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس آپریشن یہ وہ. ان کو پتا ہے جب فوجیں اتاریں گے تو پھر پتہ لگ جائے گا. اور جو کرنل ڈگلس میکگریگر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنگ بڑی ایکسپینسو ثابت ہوگی امریکہ کے لیے. بہرحال یہ چیزیں بھی امریکہ کو روک نہیں سکتی. کافی ڈینجرس حالات دنیا کے لیے اس وقت ہیں, اور سب سے بڑھ کر غزہ, جہاں پر نہ کوئی ایگریمنٹ ہوا, نہ کوئی پیس پلان ہوا, نہ کوئی فلسطین ریاست کی باتیں ہوئی, اور ہم اینڈلیس وارز میں تھے, ہیں اور رہیں گے. جب تک اسرائیل موجود ہے تب تک یہ سلسلہ جو جاری رہے گا. یہ ایک بار پھر اسٹیبلش ہو گیا. دنیا کی کوئی ایسی نیشن نہیں ہے جیسے یہ ہیں, جیسے یہ اینٹی ہے. دنیا کی نیشن جنگیں لڑتی ہیں اپنے دفاع کے لیے, اپنے پیس کے لیے, اور بہت آخری درجے میں جا کر وہ فیصلہ کرتے ہیں جنگ کا. ان کے تو آپ ذرا حالت دیکھو, ان کا تو مقصد ہی یہ ہے, ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے, بس لوگوں کو مارنا. یہ اس میں پراؤڈ جب وہ محسوس کرتے ہیں. تو بڑا مشکل, بڑی بدقسمتی ہے اس ریجن کی کہ ان کو اس اینٹی سے پالا پڑا ہے. بڑی بدقسمتی ہے دنیا کی. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.